अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सहेल गोइंदी। 17 जुलाई गुज़श्ता रोज़ इतवार को पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान की हालिया सियासत के फ़ैसला कुन इंतखाबात हैं। ये इंतखाबात इसलिए हुए कि अदालत के फ़ैसले के मुताबिक जो मेंबरान पीटीआई को छोड़ के दूसरी कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे वो डी सीट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुनफरिद ज़िमनी इंतखाब था। माजी में भी ज़िमनी इंतखाब होते आए हैं लेकिन उनसे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये 20 हलकों में जो इलेक्शन हुए इसमें से 18 लोग वो हैं जो पीटीआई के सपोर्टर या मेंबर थे बहैसियत एमपीए, और वो डी सीट हुए, यानी कि लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया और पीटीआई जीत गई। 20 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती, 4 मुस्लिम लीग नून ने और 1 आज़ाद। और ये हारने वाले जो उम्मीदवार थे ये दरअसल एक नई सियासत का रुख मुतय्यन कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हुए हैं, और इमरान खान ने भी कहा अपने वोटर्स को कि उन लोगों को कतन वोट ना दें जिन्होंने पार्टी छोड़ी। लिहाजा इन इंतखाबात को पाकिस्तान की कौमी सियासत के इंतखाबात का रुख देखने में के हवाले से ना देखा जाए। लेकिन ये इंतखाबात इसलिए भी फैसला कुन हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए अंदाज में सियासत करने लगी है। अब ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जिसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, और ये इमरान खान बड़े फ़ख्र से कहा करते थे उनके सपोर्टर कि 1 पेज गवर्नमेंट है, सब अदारों की, सब लोगों की, रियासत के मुख्तदर हलकों की, ताकत के मराकज़ की उनको सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए अपने आप में एक नया जन्म लेने में कामयाब हुई। और मैं इस हवाले से एक बात करता चलूँ कि 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को जब निकाला और फिर एक बहरान पैदा हुआ और नए इंतखाबात हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इमरान खान की तरह ही नवाज शरीफ एक एस्टैब्लिशमेंट का खिलाफ एक मौक़िफ़ लेकर सामने आए। तो उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून का एक नया ज़हूर था, एक नया अंदाज़ सियासत था। तो 95 की बात है, बेगम अशरफ अब्बासी मरहूमा बड़ी काबिल एहतराम थी, डिप्टी स्पीकर असम्बली थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी ख़ास मोतमद ख़ास थी। उनके साथ बैठे मैंने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में ये बात कही कि नवाज शरीफ बड़ी ताकत के साथ आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, फर्रुख आप नवाज शरीफ के सपोर्टर हो गए? नहीं, मैंने कहा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि अब नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंस ले रहे हैं और उसके बाद उनका मौक़िफ़ एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता रहा, आपने देखा 99 में, और फिर खुसूसन अब वोट को इज्जत दो। तो अब जो इमरान खान है, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको ताकत के मराकज़ की सपोर्ट नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने का तैयारियां हो रही हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 4 माह में जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, उसी मौक़िफ़ को ज़्यादा रेडिकली लिया और उस मौक़िफ़ के साथ उन्होंने इस्तेमार या एंटी अमेरिकनिज्म या एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंस भी लिया और गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। और ये इंतखाबात चूँकि पंजाब में होने जा रहे थे और इसलिए इस मौक़िफ़ का पंजाब में बड़ा असर हुआ। पंजाब की अगर आप सियासी तारीख़ का मुतालिया करें तो पंजाब हमेशा 2 लोगों को बहुत मानता है। एक वो जो एक्सटर्नल पावर्स के मुखालिफ खड़ा हो जाए, दूसरा वो जो तबकाती लाइन ले और एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वोटर थे, ये वो वोटर्स हैं जो पंजाब में उभरी हुई नई मिडिल क्लास के वोटर हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा हल्का तबका जो है वो मिडिल क्लास का है, और पंजाब के अंदर मैं इसको 2014 से कह रहा हूं कि मिडिल क्लास वर्सेस मिडिल क्लास, राइट विंग वर्सेस राइट विंग कंपटीशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब से तकरीबन मादूम हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेके 2008 तक पंजाब की एक मकबूल जमात थी। तो जो आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को देखना शुरू कर दें हर घर में,
تو یہ وہ گھر ہیں جو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہوتے تھے. تو جو مسلم لیگ نون کے ووٹرز تھے وہ پنجاب کے وہ ٹریڈرز کلاس, جس کو میں مرکنٹائل کلاس کہتا ہوں, جو پاکستان قومی اتحاد کے نتیجے میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بنا تھا, اور دکانداروں نے یعنی مرکنٹائل کلاس انہوں نے سیاست میں حصہ لیا, جس میں نواز شریف بھی تھے. تو وہ ایک تاجروں کی, چھوٹے تاجروں کی, بڑے صنعت کاروں کی, درمیانے طبقے نے, اور پھر طبقہ بدلتا پھیلتا جاتا ہے, ان کی جماعت تھی. 2014 کے بعد, خصوصاً 2011 کے ان کے جلسے کے بعد, پاکستان تحریک انصاف میں نئی مڈل کلاس, جس کو میں کوآپریٹو مڈل کلاس کہتا ہوں, پڑھے لکھے بچے لوگ, نوجوان, یہ وہ گھر تھے, یہ وہ ووٹر جو تھے در حقیقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ ووٹ کیوں چھنے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, لیکن اس گیپ کو, اس خلا کو پاکستان تحریک انصاف نے پر کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں. ایسے ہی کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے جلسوں میں اور بے بھٹو کے جلسوں میں خواتین ہوتی تھی. تو پنجاب کے اندر جو بڑی مڈل کلاسز ہیں, اور پنجاب کا تو رورل سینٹر بھی اب اربن ہو چکے ہیں, اس میں جیسے نون ایک پاپولر جماعت تھی, اب اس کو شگاف ڈالا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور لاہور کے اندر بھی شکست دی ہے. وہ جو تخت لاہور اور جو جی ٹی روڈ کی پارٹی, اب دو بڑی جماعتیں ہیں یہاں پر, اور دو بڑی مڈل کلاسز ہیں جو جن کا ٹکراؤ ہے. لیکن اب مسلم لیگ نون کی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی پنجاب کی ایک پاپولر جماعت ہے, لیکن اس میں انہوں نے کیا گین کیا, میں آپ کو ڈاٹس میں بتاؤں گا. پہلی بات کہ 4 مہینے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم چیز گین کی ہے کہ انہوں نے جتنا ایکٹیویزم کیا ہے, جلوس, جلسے, ریلیاں, اور کراچی, لاہور, کہاں کہاں انہوں نے جلسے کیے, 4 مہینوں میں ریکارڈ جلسے کیے, اس کی وجہ سے ایک نئی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. آپ جتنا ایکٹیویزم کریں گے آپ کا کیڈر اور آپ کا ووٹر بڑھتا ہے. لیکن اس کیڈر اور ووٹر بڑھنے کے ساتھ ان کی پارٹی کا جو ایکٹیوسٹ تھا, اس کو میں 4 مہینے پہلے تک نیم ایکٹیوسٹ کہتا تھا, وہ پولیٹیسائز ہوا ہے. اور دوسری بات, اور اس کو الیکشن لڑنے کا بھی طریقہ پتا چل گیا, اور انہوں نے کنسولیڈیٹ کر لیا اپنی جدوجہد کو, اور ان کے پاس نعرے آ گئے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی امپیریلزم, امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ایسے بنیادی کوائنٹ قسم کے فلسفے ہیں جو جلوسوں, جلسوں, عوامی سیاست کے عام لوگوں تک سمجھ میں آتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف ایک تو پولیٹیسائز ہوئی, دوسرا نیا کاڈر ملا, اور ایک نئی یوتھ ان کے ساتھ آ گئی. اور یہ بھی پھر میں بتاؤں, انہی گھروں سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز گھر ہوتے تھے یا ووٹر تھے. دوسرا, اس جماعت نے جو گین کیا پاکستان تحریک انصاف نے, کہ اگر آپ اس کا سارا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے ووٹر کی پاپولیرٹی کا سبب تھے, لیکن جو مسلم لیگ نون کے کاموں کا کریڈٹ تھا وہ شہباز شریف کو تھا. شہباز شریف پنجاب سے آؤٹ, نواز شریف پاکستان سے آؤٹ, نواز شریف مسلم لیگ نون سے آؤٹ, اور میدان کس کو مل گیا, عمران خان کو. اب یہ ڈیفالٹ ہوا, بائی ڈیزائن ہوا, مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہوا میں زمینی حقائق پر بات کر رہا ہوں. اور جو لوگوں کو اٹریکٹ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ انداز, پنجاب کا خصوصاً, کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی امریکن, اینٹی امپیریلزم اور اینٹی اسٹیٹس کو. اور وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں, جو جاب کرتے ہیں پڑھ لکھ کر, دکانداروں سے زیادہ ان کی ایک اپنا محنت سے بنتے ہیں, تو وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. اور مڈل کلاس بڑی ڈیسائسو ہوتی ہے, اور اس میں 50% ٹرن آؤٹ ہوا, آپ اعداد و شمار سن رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارا ڈیزائن حکومت لینے کا جو ہوا, اس میں پاکستان مسلم لیگ در حقیقت اپنے بیانیے سے دور ہو گئی. لیکن اس میں آپ مورد الزام شہباز شریف کو نہیں دے سکتے. یہ سارا ڈیزائن لندن میں بیٹھ کے میاں نواز شریف کا ہوا, یہ ڈیزائن فیل ہوا اس سینس میں کہ مسلم لیگ کے سامنے پی ٹی آئی ایک بڑی پاپولر جماعت بن کر آئی. خوشان بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے فوری طور پر انتخابی نتائج کو تسلیم کیا. یہ ایک ڈیموکریٹک کلچر کی ایک خوبی ہے اور ہونی چاہیے, اس سے سوسائٹی, سماج, ملک مضبوط ہوتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف تبدیلی لانے والی جماعت میں بدل جائے گی؟ یہ ضرور ہوا کہ 20 جو ٹرن کوٹ تھے یہ ہارے, اور پی ٹی آئی کا سخت موقف ہے. کیا پی ٹی آئی کے پاس وہ کاڈر ہے
کیا پی ٹی آئی وہ پارٹی بنانے میں کامیاب ہو جائے گی جو نظام کو بدلتی ہے, جو نظام کو ریفارم کرتی ہے؟ یہ جو نعرے ہیں نا جی, ہم پیسہ واپس لائیں گے لوٹا ہوا, ہم فلاں کو اندر کر دیں گے, ان سے پیسہ ان سے نظام نہیں بدلتے. نظام ملک کے اندر وسائل کو نئے سرے سے منظم کرنے سے بدلتے ہیں. اور وہ کیسے بدلتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کا وہ ڈھانچہ بدلتا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں ڈھال لے گی جو نظام بدلتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ڈیموکریٹائز کر لے گی اپنے سیاسی پارٹی کے اندر اس ڈھانچے کو کہ لیڈر یہاں پر جنم لینے لگیں خاندانوں کی بجائے, ایک شخص کی بجائے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں جیتنے کے بعد, اب یہ بالکل ایک ہائپوتھیٹک انالیسس ہے کہ جیتنے کے بعد عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے؟ یہ ایک سوال بڑا اہم ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ لوزر ہے. مسلم لیگ اس لیے لوزر کہ ان کا جو بیانیہ تھا اس کو زیادہ ریڈیکلائز کر کے عمران خان لے گئے. مرکز میں 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو حکومت تو پی ٹی آئی کو مل گئی پاکستان کے بڑے صوبے میں, اور اس صوبے میں جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو 4-5 وزیر اعلیٰ بدلنے پڑے, حنیف رامے ہوئے, معراج خالد ہوئے, مصطفیٰ کھر ہوئے, صادق حسین قریشی ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو جیسا پاپولر لیڈر جو پنجاب کا سب سے پاپولر لیڈر تھا, ان کو بھی یہاں پر وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بڑا جتن کرنے پڑتے تھے. تو پاکستان مسلم لیگ نون سے وفاق میں تو حکومت بنا لی کولیشن, پنجاب چلا گیا, کے پی کے ویسے ہی پی ٹی آئی کے پاس ہے, سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو بینیفیشری تو 2 لوگ ہوئے ہیں اس سسٹم میں جو شہباز شریف کی حکومت بنی. آصف علی زرداری صاحب نے پوری کنکلوژن کی ہوئی ہے کہ میرے پاس اگر سندھ انٹیکٹ رہے تو میرا پاکستان کی سیاست میں ایک طاقت اور حیثیت رکھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان بھی مضبوط ہوئے ہیں, ان کی الیکشن کے نتائج آپ دیکھیں جو کے پی میں آئے ہیں. لیکن جو لوزر ہے مسلم لیگ نون ہوئی, ان کا موقف بھی چلا گیا, ان کا ووٹر بھی چلا گیا, ایون نواز شریف کے ووٹر پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے. تو اس لیے ایک بات طے ہو گئی کہ آئندہ الیکشن اکتوبر کے بعد ہوں گے. چونکہ اب الیکشن سب سے زیادہ ضروری ہیں, تو کس کو ضروری ہیں؟ مسلم لیگ نون کو. اس کے بعد جس کو زیادہ ضرورت ہے ان انتخابات کی وہ پی ٹی آئی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم الیکشن جیت کر دوبارہ آ جائیں گے. باقی مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ, وہ ایک روایتی انداز سے سیاست میں آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے کر رہے تھے. لیکن ایک بات اور ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اگر 22 جولائی کو پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب آپ کو کیا ملا؟ وزیر اعلیٰ تو پھر پرویز الہی. کیا پرویز الہی پاکستان میں نظام کی تبدیلی کا ہراول دستہ ہے؟ کیا یہ کمپرومائز نہیں ہے؟ کیا ایک کمپرومائز کے بعد آپ اگلا کمپرومائز نہیں کریں گے؟ یہ روایتی سیاست ہے. یہ وہ سوال ہیں جو عمران خان صاحب جس کا جواب دے سکتے ہیں میرے جیسے ایک عام تجزیہ نگار کی طرف سے, کہ کیا وہ اپنی جماعت کو اس طرح منظم کر لیں گے جہاں پر پرویز الہی کے بغیر حکومت بنائیں اور وہ اپنے وزیر اعلیٰ لائیں. اگر حکومت وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پرویز الہی کے پاس جانی ہے تو پی ٹی آئی کو کیا ملا؟ مارکا الیکشن کا لڑے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون, اور یہ چودھری برادران جن سے ہیں وہ ان کی تو دونوں دروازے کھلے ہیں. ایک دروازہ جاتا ہے پی ڈی ایم کی طرف, ایک جاتا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف. تو اگر انہی کو اقتدار ملنا ہے تو ووٹر یہ سوچے گا آئندہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس قابل ہو گئی ہے, کوالیفائی کر گئی ہے, ایلیجیبل ہو گئی ہے جو نظام بدلے گی. لیکن پاکستان کے اندر جو عمل جاری ہے یہ ایک بڑا شاندار ہے. میں چونکہ پولیٹیکل پروسیس کا حامی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیسائزڈ ہونا, اس کے کارڈر بلڈنگ ہونا, اس کے کارڈر کی پولیٹیکل ٹریننگ ہونا, یہ ایک مثبت تبدیلی ہے. اور سب سے بڑی خوبی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے, جو گیپ اس نے فل کیا ہے, کہ عورتیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے متحرک ہیں اور انہوں نے ایک متبادل دینا شروع کر دیا مسلم لیگ نون کی جگہ. اور اگر پیپلز پارٹی وہاں سے فیڈ ہوئی ہے پنجاب سے تو اس کی جگہ پر پی ٹی آئی آئی ہے. اب آئیڈیلزم تو میرا بہت ہائی ہے, وہ کسی جماعت پہ فٹ نہیں ہوتا, لیکن میں چونکہ یہاں تجزیہ کرنے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں,
اب 178 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں اور 188 پاکستان تحریک انصاف کے پاس. یقیناً اب حکومت بنانے کے قابل ہیں جیسے بھی وہ حکومت بنائیں، لیکن اب پریشر ہوگا مسلم لیگ نون کی حکومت پر جو کولیشن حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ الیکشن کراؤ. اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف بھی یہ چاہیں گے کہ ان کا جو فلسفہ سیاست تھا کہ تصادم کے ساتھ اپنا ووٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف اپناتے ہوئے اپنے ووٹ کو انہوں نے انٹیکٹ کیا ہوا تھا بلکہ پاپولر ہوئے تھے، اس کی طرف واپس جائیں. تو اس لیے اب الیکشن اکتوبر میں ہوں یا دسمبر میں ہوں، میرا نہیں خیال کہ چند مہینوں سے زیادہ کی بات ہے. الیکشن ہوں گے، لازمی ہوں گے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر وہ خواب پورے کر دے گی جو خواب لیے لوگ ان لیڈروں کے جلوسوں جلسوں میں جاتے ہیں؟ لوگ عمران خان کو دیکھنے نہیں جاتے، لوگ ان کا چہرہ، ان کی فٹنس نہیں. مجھے منو بھائی کی ایک بات بہت یاد آئی جب محترمہ بینظیر بھٹو جلاوطنی کاٹ کر پاکستان آئیں اکتوبر میں 2007 میں، تو لاکھوں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ گئے، اور سارے غریب غربا تھے، پھٹے ہوئے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جوتے نہیں تھے اور کسی کے پاس قمیض پوری نہیں تھی. تو لوگ یہ تجزیہ کر رہے تھے لوگ بینظیر بھٹو کو دیکھنے آئے ہیں. منو بھائی نے محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا نہیں، لوگ اپنی غربت آپ کو دکھانے آئے ہیں. یہ جو لوگ ووٹر ہوتے ہیں، میں پارٹیوں کے ورکرز کی بات نہیں کر رہا، یہ جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں کسی جماعت کو، آپ کے ساتھ رو رو کے اظہار کرتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں غربت کا، مہنگائی کا، تکلیفوں کا، تو وہ اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کی امید رکھتے ہیں. تو اگر عمران خان کا ابھار ایک دوبارہ ہو رہا ہے اور پاپولر ہو رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ لوگوں کے دکھ، غم، تکلیف، درد اور نا انصافی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف ان سوالات کا جواب دینے کے قابل ہوگی عملی طور پر، اور ایسا کر پائے گی کہ وہ تبدیلی والی، پاکستان کے اندر بہتری والی، لوگوں کے اندر خوشحالی والی جماعت بن کر ابھرے؟ اس کا جواب خود پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کے چند مہینوں کا عمل ہوگا، اور انتخابات سے پہلے بعد نہیں ان کی سیاسی جماعت کا ڈھانچہ ہوگا کہ کیا وہ ڈیموکریٹائز کرتے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ان کی پارٹی میں آتے ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ کمپیٹنسی کی بنیاد پر اوپر بنائی جاتی ہے کہ نہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ اور خدا حافظ.